बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज है और मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है और वो ये है कि एससीओ की समिट होनी है 31 और 1 सितंबर को, और इस समिट के अंदर पाकिस्तान की तरफ से वजीर आजम इसहाक डार साहब और अता तार साहब जा चुके हैं और इस समिट के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होनी है। इससे पहले बड़ी पींगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था भारत कि किसी तरीके से चीन के साथ वो दोस्ती निभा सके जो बड़े अरसे से वो दुश्मनी के तौर पर निभा रहा था। कोशिशें जारी हैं कि किसी तरीके से सिफारती मामलात को भी सही किया जा सके। इसहाक डार साहब ने जाने से पहले क्या फरमाया, चीन सुने जरा। And China stand as key partners. The bond between Pakistan and China, our valued neighbor, is one of lasting friendship strengthened over time as true iron brothers. The China-Pakistan Economic Corridor, CPEC, a cornerstone of President Xi Jinping's Belt and Road Initiative, is a vital pillar of cooperation, coordination, and connectivity among the nations of Asia. The SCO serves as a vital bridge to peace, progress, and prosperity. अब यही वो एससीओ है कि जहां फॉरेन मिनिस्टर्स की मुलाकात थी, डिफेंस मिनिस्टर हमारे गए हुए थे, वहां डिफेंस मिनिस्टर्स की मुलाकात भी थी। तो उस टाइम पर भारत ने बड़े मजे से एससीओ के जो मुश्तरका एलामिया उससे कशीदा अपने आप को कंप्लीट साइड पे कर लिया था, किनारा कशी अख्तियार कर ली थी। ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पर सामने आ गई है कि भारत जब चाहता है अपने मफादात के हिसाब से तो दोस्त और दुश्मन बदलने की कोशिश करता है, लेकिन दुनिया के सामने इस टाइम पर भारत बेनकाब हो चुका है बड़े अरसे से। अमरीका का यहां इस खित्ते के अंदर किसी तरीके से साइड किक बनने की कोशिश करने वाला भारत इस टाइम पर अमेरिका के साथ बड़े कशीदा सूरत हाल से दो चार है। ताल्लुकात खराब होते हुए बड़े तेजी से नजर आ रहे हैं। अमेरिकी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि सदर ट्रंप ने जो भारत का दौरा करना था वो इस टाइम पर ना ही समझे। उसके ऊपर भारत ने ये कोशिश की, फायर फाइटिंग की कि किसी तरीके से अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात में की पाकिस्तान और भारत के बीच में जो जंग थी, जहां मार्का हक के अंदर पाकिस्तान ने भारत को धूल चटाई, उसके बाद कुछ सही कर सके मामलात को, चीन के साथ भी डिप्लोमेसी के जरिए सही कर सके, दुनिया के अंदर सुबकी हो गई, उसको बेहतरी की तरफ लेकर जा सके। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अमेरिका की तरफ से तो जो कि बड़ा अरसे से उनका दोस्त था, उधर से तो ना ही बनते हुए नजर आ रही। और यह बात भी आया हो गई है कि ना तो चीन के खिलाफ भारत यहां का चौधरी बन सकता है और ना ही चीन के साथ भारत खड़ा होगा, क्योंकि इतने अरसे से चीन के खिलाफ अमेरिका के साथ खड़े होने वाला भारत अगर उनको किनारा कशी इख्तियार करने पे उनसे मजबूर हो गया या उनसे किनारा कशी इख्तियार करके उनकी बगल में छुरा लिए जो फिर रहा था, उनकी कमर में घोंप दिया, तो फिर चीन के साथ ऐसा क्यों नहीं कर सकता? दीज आर द क्वेश्चंस जो कि इंटरनेशनल सतह के ऊपर अभी उठेंगे। लेकिन जरा डोमेस्टिक साइड पर आते हैं। पाकिस्तान के हालात इस टाइम पर सैलाब के हवाले से बहुत कशीदा होते हुए नजर आ रहे हैं। तबाहकारियां हम लोगों को तकरीबन हर जगह से जहां से सैलाब गुजरा वहां नजर आ रही हैं। कहीं किसी जगह पर जानी नुकसान के फॉर्म में, किसी जगह पर माली नुकसान के फॉर्म में। इस टाइम पर पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा सैलाब आया हुआ है। इससे पहले केपी के जीबी और आजाद जम्मू और कश्मीर से सैलाब गुजर गया और कई लोगों की जानें ले गया। सैकड़ों लोगों की अमवात वाक़या हुई केपीके के अंदर। पंजाब में अमवात की शरह इससे कई कम है, लेकिन नुकसानात माली तौर पर स्पेशली काफी ज्यादा हैं। इस हवाले से पहले तो डीजीपी ने कुछ आदादो शुमार बताए, वो सुनिएगा। चनाब में तकरीबन 9,66,000 लोग इस वक्त तक मुतासिर हो चुके हुए हैं। रावी पे तकरीबन 2,32,000 लोग मुतासिर हो चुके हुए हैं। 3,13,000 लोग जो हैं वो दरियाए सतलुज में अब तक इफेक्ट हो चुके हुए हैं। लाहौर में भी इस वक्त तकरीबन 6 से 7,000 लोग रिलीफ कैंप्स में मौजूद हैं। 26 अगस्त से 30 डेथ्स उनकी फिगर्स आ चुकी हैं। अगले 2 से 3 दिन मजीद बारिशें हैं। 9,75,000 क्यूसिक से 10.5 लाख क्यूसिक का मिनिमम जो पानी है ये गुड्डू पे पहुंचने का और सिंध में एंटर होने का 6 तारीख को अंदेशा है। अब ये 6 तारीख को बता रहे हैं, मैं आपको आगे बताऊंगी कि सिंध और एनडीएमए क्या समझता है कि किस तारीख को सिंध के अंदर एंटर होना है पानी। लेकिन इस टाइम पर जो सबसे ज्यादा फोकस है वो उस बात पर है जो शायद हम लोगों के यहां 30 साल से उस बात पर फोकस नहीं हो सका, और वो है डैम्स बनाना, वाटर रेजर्वोयर्स बनाना। वो रेजर्वोयर्स जो कि इस आते हुए पानी को बड़े आराम से अपने अंदर निगल सकते थे, समो सकते थे, वो नहीं बने, जिसकी वजह से नुकसानात का जो अजाला है वो इस बार करना मुमकिन नहीं है। लेकिन इसका अजाला अगले साल इसी तरीके से हो सकता है कि वाटर रेजर्वोयर्स को बनाया जाए। इस हवाले से गवर्नर पंजाब भी बड़े वोकल होकर ही कह रहे हैं कि अब वाटर रेजर्वोयर्स और डैम्स बनाने की जरूरत है। पीएमएलएन की तरफ से तो ये बात आ ही रही है, वजीर आजम साहब की तरफ से, वजीर आला पंजाब की तरफ से तो बात आ ही रही है, लेकिन गवर्नर पंजाब भी इस बात पर बड़े वोकल है। सुने सर।
بالکل ایک حقیقت ہے کہ اگر آپ دریا کے کناروں پہ آبادیاں بنائیں گے، ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنائیں گے، یا اگر کوئی انلیگل وہاں پہ کوئی آبادیاں بنتی ہیں آپ ان کو نہیں روکیں گے، تو پھر اس طرح کے نقصانات ہوتے رہیں گے. ہر 4 سال بعد، ہر 5 سال بعد اس طرح کی پوزیشن آتی ہے اور پوری ملک کی اکانومی جو ہے وہ اس سے ڈیمیج ہو جاتی ہے. اور اگر آپ کی پالیسیاں آج سے کوئی 30 سال پرانی ہیں، اس پہ بیٹھ کے اس کلائمیٹ چینج کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے قواعد و ضوابط بنانا پڑیں گے، تو چیزیں جو ہے وہ ایمرجنسی نافذ کر کے اور ہر سائڈ سے بجٹ کاٹ کے ڈیمز بنائے جائیں. اللہ کرے ڈیمز بنے، ڈیم فول نہ بنایا جائے. ذرا بات کرتے ہیں کہ اصل میں پنجاب میں ہو کیا رہا ہے. نئی رپورٹ آئی ہے. اس نئی رپورٹ کے مطابق دریائے چناب میں مرالہ کے مقام پر 1,61,000 کیوسک پانی کا ریلا اس ٹائم پر گزر رہا ہے. خانکی پر 1,70,000 کیوسک، قادر آباد پر 1,71,000 کیوسک، ہیڈ تریمو پر 1,46,000 یعنی 46,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے. دریائے راوی میں پانی کا بہاؤ جو ہے اس ٹائم پر 78,000 کیوسک، بلوکی پر 1,99,000 کیوسک ہے، اور یہاں بہاؤ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور آنے والے دنوں کے اندر بھی ہوتا رہے گا. دریائے ستلج کے اندر گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کا بہاؤ 3,03,000 کیوسک ہے، جہاں اس ٹائم پر بھی مسلسل کنٹینیوس اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. منگلا ڈیم 80% اور تربیلا ڈیم 100% تک بھر چکے ہیں. بھارت کی جانب سے دریائے ستلج پر موجود ان کا جو ڈیم ہے وہ 84% اور پونگ ڈیم 94% بھرنے کی اطلاعات ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہاں کے سپل ویز کھلنے کے اور امکانات بھی اس ٹائم پر قوی ہیں. پنجاب کے اندر سیلاب کے باعث پانی میں ڈوبنے سے 30 اموات واقع ہوئی ہیں اور 2,308 جو دیہات ہیں یا موضع جات ہیں اور 15 لاکھ جو افراد ہیں متاثر ہوئے ہیں، یعنی 15 لاکھ پیپل، 2,308 دیہات. سندھ کے وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن صاحب کے مطابق 2 سے 3 ستمبر کو سیلابی ریلا سندھ میں داخل ہوگا، جبکہ این ڈی ایم اے کے مطابق یہ سیلابی ریلا جو ہے سندھ کے اندر 5 ستمبر کو داخل ہوگا. اور گورنر پنجاب کی آپ نے بات سنی تھی، وہ کہہ رہے ہیں 6 ستمبر کو یہ سیلابی ریلا سندھ میں داخل ہوگا. سندھ میں 16 لاکھ سے زائد لوگ سیلاب سے متاثر ہونے کے امکانات موجود ہیں، جبکہ این ڈی ایم اے یہ کہہ رہا ہے کہ 10 لاکھ کیوسک کے سیلابی ریلے کا امکان سندھ کے اندر داخل ہونے کا ہے. اس وقت گڈو بیراج پر درمیانے درجے اور سکر بیراج کے اوپر نچلے درجے کا سیلاب آلریڈی موجود ہے. گڈو سے سکر تک آکے لگانی بند، قادر پور لوپ بند، توڑی اور علی وہن بند جو ہیں وہ اس ٹائم پر سینسٹیو یعنی حساس قرار دیے جا چکے ہیں اور کوئی معلوم نہیں کہ کتنا نقصان ہونا ہے. ساری صورتحال کے اوپر گفتگو کریں گے. رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. رانا ثناء اللہ صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. آپ مشیر وزیر اعظم برائے سیاسی امور ہیں، سابق انٹیریئر منسٹر بھی رہ چکے ہیں، پی ایم ایل این کے سینئر رہنما. رانا صاحب سب سے پہلے بات کرتے ہیں پنجاب کے حوالے سے. پنجاب کے اندر سب سے بڑا پرابلم یہ ہوا ہے جس کے اوپر وزراء بڑے ووکل نظر آ رہے ہیں. دس از سم تھنگ ویری اسٹرینج، ایسا نہیں سننے کو ملتا کیونکہ این او سی بھی حکومت دیتی ہے اور اس ٹائم پر انہی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف بعد بھی حکومت کر رہی ہے. تنقید ہو رہی ہے رانا صاحب، اس ٹائم پر شدید تنقید ہو رہی ہے. کل بابر امان صاحب بھی تنقید کر رہے تھے، اسپیشلی راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی، کہ چلیے ٹھیک ہے وہ ہوا تو بزدار صاحب کے ٹائم پر 2020 کے اندر اپروو، لیکن فائنلائز آ کر اس حکومت کے ٹائم پر ہوا. اب اس تنقید کے بارے میں کیا کیا جا سکتا ہے رانا صاحب؟ گھر بن گئے، ہاؤسنگ سوسائٹیز بن گئی، ناؤ واٹ؟ معاملہ یہ ہے کہ اس قسم کی تنقید جو ہے وہ بڑی اسپیسیفک ہونی چاہیے. یہ راوی کے کنارے جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کے متعلق جو ہے یہ بات ہو رہی ہے اور تنقید جو ہے وہ حکومت کو یا موجودہ حکومت کو ہی بنایا جا رہا ہے، جو جہاں تک میں نے سنا ہے. اب یہ روڈا جو ہے یہ کس کو نہیں معلوم کہ یہ ہاؤسنگ پروجیکٹ جو ہے یہ کب شروع ہوا، کس نے شروع کیا. اور جب ہم حکومت میں آئے ہیں یا ہماری گورنمنٹ آئی ہے تو اس وقت تک بعض اوقات چیزیں اس حد تک جا چکی ہوتی ہیں کہ پھر ان کو رول بیک کرنا بھی جو ہے وہ ایک اور طرح کا نقصان ہوتا ہے، ممکن نہیں ہوتی. معاملہ یہ ہے کہ اگر راوی کو جو ہے وہ یعنی کنٹرول کرنے اور اس کا پانی جو ہے وہ بہتر انداز سے لاہور کے پاس سے اس کو گزارنے کے انتظامات معاملات کو بہتر کیا جائے تو کوئی یہ ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے.
یہ کوئی تقریباً 1.5 سے 2.5 کے درمیان جو ہے یہ پانی جو ہے وہ یعنی 2.5 لاکھ کیوسک 241 یا 160 65 یہ یعنی ریشو رہی ہے، گزارا جا سکتا۔ رانا صاحب اگر گزار سکتا تھا، آپ فرما رہے ہیں گزارا جا سکتا تھا، تو پھر معاملہ خراب اصل میں کتنا ہوا؟ لوگوں کا نقصان ہوا ہے، خیر اچھا خاصا نقصان ہوا ہے۔ معاملہ خراب یہاں سے ہوا کہ پچھلے تقریباً 30-35 سال سے راوی میں تو پانی آیا ہی نہیں ہے۔ صحیح، لوگ تو ترس رہے تھے پانی کو کہ راوی میں بھی کبھی پانی آئے گا، اور پھر حالات بھی ایسے تھے کہ ہندوستان جو ہے وہ راوی کا پانی جو ہے وہ آنا تو دور کی بات ہے، وہ تو چناب کا پانی بھی روکنے پہ تلا ہوا تھا۔ تو اب یہ کلائمیٹ جو چینج آیا ہے اس سے صورتحال جو ہے وہ بدلی ہے، لوگ اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ آنے والے سالوں میں کیا پوزیشن ہوگی، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر راوی کا پانی آئے، جتنا نقصان ہمارا ہوا ہے اس مرتبہ، وہ آنے والے پانی یا سیلاب کا جو حجم ہے اس کے مقابلے میں کافی کم ہوا ہے۔ اگر ارلی وارننگ سسٹم نہ ہوتا، اگر حکومت پنجاب، فیڈرل گورنمنٹ، NDMA، PDMA سارے لوگ دن رات ایک کر کے کام نہ کرتے، اب دیکھیں نا اس چیز پہ بھی توجہ دی جانی چاہیے، اور جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو اپریشیٹ بھی کیا جانا چاہیے۔ تو اگر دن رات وہ کام نہ کرتے تو یہ نقصان کا سکیل، والیوم بہت بڑا ہوتا۔ یہ بڑا کم سے کم جو ہے نا وہ نقصان ہوا ہے، اور لوگوں کو سنبھال لیا گیا ہے، اور جو نقصان ہوا بھی ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ پوری طرح سے اس بات کے اوپر جو ہے وہ ضامن ہے کہ ہر بندے کا، جس کی بھینس، جس کا کوئی مالی، جس کا کوئی جانی نقصان ہوا ہے، سب کو جو ہے وہ ہم کمپنسیٹ کریں گے۔ تو اب جب راوی میں پانی اس مرتبہ آ گیا ہے اور آئندہ آنے کی توقع یا آنے کا جو ہے وہ معاملہ نظر آ رہا ہے، تو یہ کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ اس کو مینج نہ کیا جا سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ راوی اگر دوبارہ سے جو ہے وہ آپریشنل ہوتا ہے تو اس کے فوائد بھی ہوں گے، بہت زیادہ جو ہے وہ ہماری زرعی زمینوں کو فائدہ بھی پہنچے گا۔ تو اس کے انتظامات جو ہیں، اس کے جو معاملات کو بہتر کرنے کی صورتحال ہے، اس کے اوپر کافی غور و خوض ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ صورتحال شاید اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ درپیش نہ ہو۔ فائدہ تو اگلے سال سے رانا صاحب، اس کے لیے تو بہت پری پلاننگ کی ضرورت ہوگی کہ اس کو فائدہ مند کیسے بنا سکیں گے، انسٹیڈ آف یہ کہ ابھی جو نقصان ہو رہا ہے وہ۔ لیکن آپ نے یہ کنفرم کیا کہ لوگوں کا جو نقصان ہوگا اس کو کمپنسیٹ کرے گی، اس کا مداوع کرے گی حکومت، یہ بات تو کنفرم ہو گئی۔ لیکن ذرا NOCs کی طرف آتے ہیں، میں نے NOC کا سوال کیا تھا رانا صاحب کہ NOCs تو گورنمنٹ دیتی ہے نا، آپ نے فرمایا کہ کچھ معاملات اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ رول بیک نہیں کیا جا سکتا، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی روڈا ہے اس کو رول بیک نہیں کیا جائے گا، کیا جائے گا؟ جو بن گئی اس کا کیا کیا جائے گا، وہ بھی ذرا کلیریفائی کر دیجیے گا نا صاحب۔ دیکھیں، جو مانیٹری لاس عام آدمی کا ہوا ہے، غریب آدمی کا ہوا ہے، کسان کا ہوا ہے، وہ تو گورنمنٹ پورا کرے گی، رائٹ، گورنمنٹ کمیٹڈ ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو معاملہ ہے، دیکھیں اس میں ابھی یہ بات یعنی پری میچور ہوگی اگر میں یہ کروں کہ جی یہ روڈا سٹی کی جو پلاننگ ہوئی ہے یہ بالکل سرے سے ہے ہی غلط، اور اب یہ وہاں پہ بننا ہی نہیں چاہیے۔ معاملہ یہ ہے کہ اب اگر اس کی پلاننگ ہو چکی ہے اور ایک خاص سٹیج کے اوپر وہ پہنچ چکا ہے، تو اب اگر آپ اس کو رول بیک کریں گے تو اس کے بھی پھر بڑے کمپلیکیشنز ہوں گی، اس کے بھی لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ نقصانات برداشت کرنا پڑیں گے۔ لیکن معاملہ یہ کہ کیا روڈا سٹی جو ہے وہ بنایا جائے، بھلے اس کا اگر کوئی سائز آپ نے کم کرنا ہے، کٹ ڈاؤن کرنا ہے، وہ کر لیں، تو کیا وہ بنایا بھی جائے اور راوی کا راستہ جو ہے وہ بھی اتنا کشادہ کر دیا جائے، اور یہاں پہ کچھ ایسے انتظامات جو ہیں وہ کر دیے جائیں کہ یہ جب پانی آئے، یہ پانی آنا تو سال میں یہی کوئی مہینہ آئے گا یا 2 مہینے آئے گا، اس سے زیادہ تو آنا نہیں ہے۔ 10 مہینے تو راوی جس طرح سے پچھلے 30-35 سالوں میں جو ہے وہ پانی وہاں پہ دیکھنے کو نہیں ملتا، وہی صورتحال رہنی ہے۔ تو یہ جو 2 مہینوں میں آئے، یہ پانی ایک رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کو سنبھالا جا سکتا ہے،
اس کو یہاں سے گزارا جا سکتا ہے اور اس کا راستہ کشادہ کیا جا سکتا ہے، یعنی بشمول اس کے کہ روڈا کا جو سٹی ہے یا پروجیکٹ ہے اس کو بھی قائم رکھا جائے، اس کا جو این او سی دیا جا چکا ہے اس کو منسوخی کے بغیر ہی یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو پھر میری ناقص رائے میں سر دست تو یہی ہوگا کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ساتھ ساتھ ان کو چلایا جانا چاہیے، اس کی پلاننگ ہو جائے، پلاننگ ہو سکتی ہے، دونوں چیزیں جو ہیں وہ بہتر انداز سے جو ہے وہ قائم رہ سکتی ہیں۔ لیکن اگر پھر کوئی ایسی صورت ہو کہ دیکھا جائے کہ کوئی چیز رکاوٹ ہے تو بہرحال پھر دریا کا راستہ جو ہے اسے تو آپ کو چھوڑنا ہوگا، اسے راستہ دینا ہوگا، ورنہ پھر اگر آپ نہیں راستہ دیں گے تو پھر جو ہے وہ پانی جب آئے گا پھر اس سے سرحان صاحب، میں آپ کی بات سے یہ اخذ کروں، اگر کوئی چیز راستے میں آ رہی ہے تو اس کو سائڈ پہ کر دیا جائے گا، اس کو توڑ دیا جائے گا، لیکن اگر کوئی چیز کوئی ہاؤسنگ اسکیم یا کوئی کنسٹرکشن راستے میں نہیں آ رہی ہے اور اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے تو اس کو مینیج کیا جائے گا۔ لیکن آپ نے فرمایا نا کہ اس ریلے کو بھی گزارا جا سکتا تھا، اس کو مینیج بھی کیا جا سکتا ہے، وہ مینیج کرنے کے لیے ریزروائرز، ڈیمز بڑے ضروری ہیں۔ سی ایم صاحبہ نے فرمایا ہے کہ جی ہم لوگ ریزروائرز اور ڈیمز بنائیں گے، بنانے چاہیے۔ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے گورنر پنجاب کی بات بھی یہ سنائی ہے، لیکن ڈیمز، کالا باغ ڈیم ہو گیا یا بڑے ڈیمز ہو گئے، ان کے اوپر تو سیاست ہوتی آئی ہے۔ اب یہ کیسے انشور کیا جائے رانا صاحب کہ یہ سیاست جو ڈیمز والی سیاست ہے اس کو پس پشت رکھیں اور ملکی مفاد کو سامنے لے کر آئیں؟ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اس میں دیکھیں ہم اگر بہت بڑے ڈیم اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کر کے نہیں بنا سکتے تو چھوٹے ڈیم بنانے میں آپ مجھے بتائیں کیا حرج ہے؟ ہمیں وہاں سے کام شروع کرنا چاہیے جو ہم کر سکتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے یعنی دیہی علاقے میں جو ہے وہ ہر گاؤں میں ایک چھوٹا سا ڈیم ہوتا تھا جسے پنجابی زبان میں چھپڑ کہتے ہیں اسے، تو وہ کوئی 1-2 ایکڑ کے اوپر محیط ایک ایسا تالاب ہوتا تھا کہ جہاں پہ بارش کا پانی جو ہے وہ پورے یعنی گاؤں کی ڈلوان سائڈ کے اوپر وہ ہوتا تھا، تو پورے گاؤں کا بارش کا پانی بھی وہاں پہ جمع ہو جاتا تھا، بارشیں ہوتی تھی، وہ ہر سال جو ہے وہ لبالب ہو جاتا، سارا سال جو ہے وہ وہاں سے جانوروں کے لیے پانی بھی مہیا ہوتا اور باقی بھی ساری چیزیں جو ہے وہاں سے، اور پھر یہ زیر زمین جو پانی کا مسئلہ بنا ہوا ہے اس کا بھی وہ قدرتی حل ہو رہا تھا۔ اب آپ جا کے دیکھیں ہر گاؤں میں وہ جگہ جو ہے نا وہ انکروچ ہو چکی ہے، وہاں پہ لوگوں نے اپنے گھر بنا لیے، ہر گاؤں میں وہ تالاب جسے چھپڑ کہا جاتا تھا وہ آپ کو اب کہیں نہیں ملے گا۔ یہ چیزیں جو ہے وہ ہمیں ریوائیو کرنی چاہیے، ہمیں ان نیچرل اور قدرتی چیزوں کا جو کہ ہماری وسیب میں کئی 100 سال سے تھیں اور ان کا ایک اپنا جو ہے وہ رول تھا، تو ہمیں وہ جو ہے اس کو دوبارہ ریوائیو کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ دریا کے دونوں کناروں پہ ہمیں چلیں اگر کالا باغ ڈیم نہیں بن سکتا، بڑا ڈیم نہیں بن سکتا، یہ چھوٹے چھوٹے ڈیم تو جب وہ بڑی آسانی سے یا تالاب کہہ لیں ان کو بنائے جا سکتے ہیں، وہ تو میرا خیال ہے کہ سال بھی ان کے لیے ٹائم بہت زیادہ ہے۔ یہ 2 مہینے اگلے 2 مہینے میں ہر ضلع کو کہا جائے کہ بھئی جہاں جہاں سے آپ کے دریا گزر رہا ہے تو along سائڈ آف دی ریور جو ہے وہ آپ اس قسم کے جو ہے وہ تالاب بنائیں چھوٹے، تو جب پانی بہت زیادہ آئے وہ بھر جایا کریں اور ارد گرد کے جو گاؤں ہیں وہ بھی محفوظ رہیں، اور جب 8 ماہ یا 10 ماہ پانی ناپید ہو اور اس کی ضرورت ہو تو وہاں سے وہ استفادہ کیا جا سکے۔ اور پھر یہ جو زیر زمین پانی والا معاملہ ہے کہ وہ اب نیچے سے نیچے جا رہا ہے بلکہ وہ بھی اب ناپید ہونے کو جا رہا ہے، تو وہ بھی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اگر ہم ان چیزوں کے اوپر بھی بحث کریں، ان چیزوں کے اوپر بھی تجاویز جو ہے وہ ڈسکس کریں۔ اب ہمارا تو سارا زور اسی بات کے اوپر ہوتا ہے کہ اب یہ سیلاب آیا ہے، یہ جو بھی کوئی نقصان ہوا ہے، ہم ہر وقت ڈھونڈ یہ رہے ہیں کہ حکومت کا کہاں پہ جو ہے وہ قصور ہے، حکومت کو کس طرح سے گالی دی جا سکتی ہے، اس کی پکڑ کی جا سکتی ہے، ان کے اوپر اعتراض کیا جا سکتا ہے، یعنی سب کا زور اسی بات پہ لگا ہوا ہے۔ کوئی نہ کوئی تجویز دینے کو تیار ہے، نہ کوئی یہ بتانے کو تیار ہے کہ بھی ایسے نہیں ایسے کرنے، یہ نہیں وہ کرنے۔
تو یہ ایک ہمارا عجیب جو ہے وہ طریقہ کار رانا صاحب اس بات پہ تو اعتراض پر جو ہے وہ ہم ہر وقت جو ہے اس بات پہ تو اعتراض ہے رانا صاحب کہ آپ کو یہ ہے کہ ہم تنقید کر رہے ہیں لیکن تنقید کا موقع بھی تو حکومت کی طرف سے مل رہا ہے نا. اگر انکروچمنٹ ہو گئی ان تالابوں کی جگہ پر تو پھر وہاں بھی حکومت کی امپلیمنٹیشن کی غفلت آئے گی, چاہے وہ کوئی بھی حکومت ہو, سندھ حکومت ہو, کے پی کی حکومت ہو, پنجاب کی حکومت ہو, کہ وہ امپلیمنٹ نہیں کرا سکے کہ وہ چھپڑ کے اوپر کس طریقے سے انکروچمنٹ ہوگی, لوگوں نے گھر کیسے بنا لیے. اگر این او سی جاری ہوا اس کے اوپر بھی obviously گورنمنٹ کو ہی ہم پوچھیں گے. تو اعتراض ہے. اب اعتراض کے بعد کیا کرنا ہے, دیٹ از دا کوشچن اینڈ یو آر رائٹ. تنقید کی آپ بات کر رہے ہیں نا صاحب, تو تنقید ایک اور طرف بھی ہو رہی ہے. آڈیٹر جنرل کی ایک رپورٹ آئی ہے, اس کے اندر 375 کھرب روپے کی بے ضابطگیوں کی بات ہوئی ہے. یہ ذرا سمجھائیں گے کہ یہ حکومت کے آڈیٹر جنرل, حکومت کی رپورٹ, ان کے جو ادارے ہیں ان کے اوپر اتنی بڑی بے ضابطگیوں کا سوال پیدا ہونا, دس از ناٹ اے اسمال تھنگ رانا صاحب. اب آپ دیکھیں کہ جو آڈٹ رپورٹس ہیں ان کے اوپر لوگوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے, یا جو آڈیٹر جنرل ہے اس کو اپنی رپورٹ کو جو ہے وہ اس طریقہ کار کے مطابق جو ہے وہ ری فریم کرنے کی ضرورت ہے. اب دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ ایک پروجیکٹ کے اوپر یعنی 100 ارب روپے جو ہے وہ خرچ ہوا ہے. اب وہ 100 ارب روپیہ خرچ ہونے میں اگر کسی جگہ پہ کوئی فارمل انفارمل کوئی کسی جگہ پہ کوئی دستخط ہونے تھے, کوئی اپروول لینی تھی, ایک میٹنگ میں فلاں آدمی ہونا چاہیے تھا, وہ نہیں ہے, یعنی کوئی بھی اس قسم کی کوئی جو ہے وہ کسی سٹیج کے اوپر بھی اگر کوئی لاکونہ رہ جائے تو وہاں پہ آڈٹ آبجیکشن ہو جاتا ہے, جس کو آڈٹ آبجیکشن جس طرح سے آپ فرما رہی ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ 100 ارب روپے کا خرچہ جو ہے یہ اگر 3 مرحلوں سے گزرا ہے اور تینوں جگہوں پہ کوئی نہ کوئی اس قسم کا جو ہے وہ آبجیکشن ہوا ہے, تو یہ ٹوٹل 100 ارب کے اوپر 300 ارب کی جو ہے وہ بے قاعدگی اور آڈٹ آبجیکشن جو ہے وہ ہو جائے, اور یہ 100 ارب جو ہے جو 300 ارب کے طور پہ جو ہے وہ دیکھا جا سکے. تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر اس کے اوپر جب بے ضابطگی کا لفظ جو ہے وہ آتا ہے تو پھر ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ سارے جو ہیں وہ پیسے وہ سائفن آف ہو گئے ہیں, یہ کھا پی لیے گئے ہیں, کرپشن ہو گئی ہے, یا پتہ نہیں اس میں کون سی بے ضابطگی ہو گئی ہے. تو آڈٹ کا جو طریقہ کار ہے, آڈٹ رپورٹ جو ہے وہ اس کے متعلق کوئی سمجھے تو صحیح نا کہ یہ ہوتی کیا ہے. بغیر اس کو سمجھے ہی جو ہے وہ آڈٹ آبجیکشنز کو جو ہے وہ اس طرح سے لیا جاتا ہے کہ جناب یہ جو ہے یہ تو کرپشن ہو گئی ہے, یہ تو سارا لوٹ مار ہو گئی ہے. حالانکہ وہ سارے آبجیکشن جو ہے وہ کسی کے اوپر کوئی مقدمہ, کوئی انکوائری, کوئی تفتیش نہیں ہوتی. وہ جاتے ہیں اپنا جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے, اکاؤنٹس کمیٹی ہے, وہاں پہ جا کے وہ سیٹل ہو جاتے ہیں. وہ چھوٹے موٹے جو کوئی کسی جگہ پہ دستخط رہ گئے, کوئی کاغذ رہ گیا, کوئی فارمیلٹی رہ گئی, وہ پوری کر دی جاتی. اور یہ ایسے خام خواہ جو ہے وہ ایک ایسا طوفان اٹھایا جاتا ہے اور ایسا باور کروایا جاتا ہے عام آدمی کو کہ جناب یہ دیکھیں جی 100 ارب میں 300 ارب روپے کی کرپشن ہو گئی, اور لوگ جو ہے وہ بلیو کرتے ہیں کہ 100 ارب میں جو ہے وہ 300 ارب کی کرپشن ہوگی. جیسا کہ آپ بتا رہی تھی کہ اتنا بجٹ نہیں ہے, اس سے کوئی پتہ نہیں 2 گنا یا 3 گنا زیادہ جو ہے وہ بے ضابطگیاں ہو گئی. رانا صاحب اس کے اندر یہ والی آتی ہے نا کہ جیسے اگر کوئی گرانٹ آنی ہے تو اس کو آپ نے اویل نہیں کیا تو وہ والا لیپس ہو گئے معاملہ. جس طریقے سے ہم کلائمیٹ چینج والی بات بھی کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے اپنے پروجیکٹس نہیں دیے تو وہ گرانٹس جو ہیں وہ نہیں مل سکی باہر کے ممالک سے, تو دیٹس لاسٹ اپرچونٹی کاسٹ بھی ہے نا وہ. تو وہ چیزیں بھی ایڈ ہو رہی ہوں گی. لیکن اگر آڈیٹر جنرل کے کچھ حساب کتاب میں آپ کو مسئلہ ہے تو پھر وہ آپ لوگوں کو گورنمنٹ کو ہی دیکھنا پڑے گا. لیکن آپ کر رہے ہیں اربوں کی بات, ادھر کھربوں کی بات ہو رہی ہے رانا صاحب. 375 کھرب, وہ تو کھرب کی بات اسی طرح سے ہو جاتی ہے نا, جیسے 1 کے 3 ارب بن جاتے ہیں نا, 1 بلین کے 3 بلین, اسی طرح سے جو ہے وہ چند 100 ارب کے جو ہے وہ اپنا وہ کھرب بن گئے ہوں گے. پھر یہ حساب کتاب پہ اگر رانا صاحب مسئلہ ہے تو پھر یہ گورنمنٹ کو ہی دیکھنا پڑے گا کہ یہ حساب کتاب ہو کیسے رہا ہے. بیکاز آبویسلی آپ وہ بات کریں نا انوسینٹ انٹل پروون گلٹی والی, کہ یہ پروو نہیں ہوا, ابھی یہ اسٹینڈنگ کمیٹیز میں جائے گا. تو ہم کمیٹیز کی بات کر ہی رہے ہیں, تو کمیٹیز سے پاکستان تحریک انصاف نے استعفے دے دی ہیں.
اب کل بھی استعفے دیے بیرسٹر گوہر صاحب نے، اور آج یہ خبر آئی ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے جنید اکبر صاحب نے جو استعفا دیا، اس کے بعد جو ان کے ورکرز ہیں ان کا تبادلے شبادلے بھی ہو گئے ہیں، یہ بھی سنا میں نے. سو ران صاحب، ان استعفوں کے معاملے کے اوپر یہ ایجیٹیشن کا پاکستان تحریک انصاف کا ایک طریقہ کار ہے نا. گورنمنٹ اس کے اوپر اگر کہے کہ نہیں استعفے دیں، آپ بیٹھے رہیں، اور وہ نہیں بیٹھنا چاہتے، تو یہاں تو سٹینڈ سٹل نہیں ہو گیا ران صاحب؟ دیکھیں، ہم اس کے اوپر افسوس کا اظہار کر سکتے ہیں. میں نے یہ ایک دن یا 2 دن پہلے آپ ہی کے چینل پہ ایک پروگرام میں کہا تھا کہ اگر یہ اس قسم کا احتجاج اپنائیں گے اور اس قسم کا احتجاج کریں گے تو یہ مائنس ہو جائیں گے. اس کا بعض لوگوں نے اس کا بڑا برا بنایا کہ جی یہ تو بڑی غیر جمہوری جو ہے وہ بات میں نے کر دی ہے. تو میں نے تو اپنے ایکسپیرینس سے بات کی ہے. میں کوئی اس بات پہ کوئی خوشی کا اظہار نہیں کر رہا، اور نہ ہی میں کوئی جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی ایسی بات کر رہا ہوں کہ میں ان کو کوئی تجویز دینے جا رہا ہوں. وہ خود اپنے فیصلوں کے مالک ہیں. میں تو اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ جس دن ان کے خلاف نو کانفیڈنس ہوا تو اس دن بھی انہوں نے ایسا ہی رویہ اپنایا، اور یہ قومی اسمبلی سے استعفے دے کے جو ہے نا یہ چلے گئے. بھئی یا تو اگر پھر آپ نے سسٹم سے ٹکرانا ہے تو پھر سسٹم سے باہر چلے جائیں، اور جا کے باہر سسٹم سے ٹکرائیں. پھر سینٹ بھی چھوڑ دیں نا. پھر آپ سینٹ میں بیٹھے ہیں، قومی اسمبلی سے آپ باہر ہیں. اور اس کا پھر نتیجہ کیا ہوا کہ وہ گورنمنٹ جو میں خود کہہ رہا ہوں، میں اس گورنمنٹ کا حصہ تھا کہ شاید اس کے لیے 16 ہفتے نکالنا مشکل ہوتا، وہ 16 ماہ جو ہے وہ 1.5 سال. یہاں دو چیزیں. تو آپ کمیٹیوں سے استعفا دینے کو پارلیمنٹ کو توڑنے سے تشبیہ دے رہے ہیں؟ ایک تو یہ کلیریفائی کر دیں پہلے. دوسرا یہ بھی کہ آپ نے ایک فرمایا کہ اگر یہ لوگ اسمبلیاں نہ توڑتے، پی ٹی آئی والے اسمبلیاں نہ توڑتے تو آپ کی گورنمنٹ نہ چلتی. تو گورنمنٹ چلنے کا بیسیکلی صحرا پی ٹی آئی کی طرف جاتا ہے. تو اب جو مشکلیں پی ٹی آئی کے اوپر پڑی ہوئی ہیں اس کا صحرا کس کی طرف جائے گا ران صاحب؟ اگر یہ اسمبلیاں نہ توڑتے، اگر یہ حکومتیں نہ توڑتے، وہ بھی ایسا ہی عمل تھا، ایسا ہی عمل تھا جیسا عمل یہ اب کرنے جا رہے ہیں، جس کے متعلق آپ نے بتایا کہ وہ یہ کر رہے ہیں، وہاں سے مستعفی ہو رہے ہیں. اگر یہ اسمبلیاں نہ توڑتے، حکومتیں نہ توڑتے، تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ 9 مئی نہ ہوتا. اگر 9 مئی نہ ہوتا تو ان کے اوپر پھر اتنی مشکلات بھی نہ ہوتی. کیونکہ 9 مئی کو جب انہوں نے ایک آفینس کمٹ کیا تو اس کا پھر ریئیکشن، اس کی پروسیکیوشن، اس کی جزا سزا، یہ پھر اب نیچرل عمل ہے. اب اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی، تو نہیں، وہ زیادتی نہیں ہے. 9 مئی ہوا ہے. 9 مئی کوئی افسانہ یا ڈرامہ نہیں ہے، وہ حقیقت ہے. انہوں نے آگ لگائی ہے گھروں کو، انہوں نے جو ہے وہ دفاعی تنصیبات پہ حملے کیے ہیں، انہوں نے شہداء کی یادگاروں پہ ڈنڈے جوتے برسائے ہیں، اور یہی لوگ تھے. ان کو میڈیا نے، کیمرے نے کیپچر کیا ہے، ہر جگہ پہ چیزیں موجود ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اس پہ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے. اور میری سوچ کے مطابق تو اس طرح سے یہ خود کو مزید کمزور کریں گے. سسٹم سے باہر ہو کے یہ اپنے آپ کو مائنس کر سکتے ہیں. یہ سسٹم سے ٹکرا کے ان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ سسٹم کو بلڈوز کر دیں، اور ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے. ٹھیک ہو گیا ران صاحب، تھینک یو فار جوائننگ می ان دی پروگرام. ابھی ذرا بریک کی طرف جاتے ہیں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ علی محمد خان صاحب ہوں گے. پاکستان تحریک انصاف سے ذرا موقف لیتے ہیں اس بات کا کہ اگر یہ اس طرح سے اسٹیٹ سے ٹکرائیں گے، سسٹم سے ٹکرائیں گے، تو سسٹم از اسٹرانگر. پی ٹی آئی کا اس کے کیا موقف ہے؟ آفٹر بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما. بہت شکریہ علی محمد خان صاحب، آپ نے بھی کمیٹی سے استعفا دیا ہے. اب یہ مجھے بتائیے گا، رانا صاحب تو بڑے واضح طور پر، آپ نے بات سنی بھی ہوگی، میرے پروگرام میں بھی تھوڑی دیر پہلے فرما رہے تھے کہ یہ آپ لوگوں کا نقصان ہے، آپ لوگ خود اپنے لیے راستے بند کر رہے ہیں. کمیٹی سے استعفے کو انہوں نے پچھلی اسمبلیاں توڑنے سے تشبیہ دے دی ہے، اور اس ٹائم پر یہ تو میں بڑے ووکلی کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ اسمبلیاں نہ توڑتے تو آپ لوگوں کے لیے بہتر رہتا. پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ، بہت سارے رہنما ذاتی طور پر اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ اسمبلیاں نہیں توڑنی چاہیے تھی. آپ کو لگتا ہے کہ ایک اور غلطی تو نہیں ہو رہی ہے علی محمد خان صاحب؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. دیکھیں، پالیٹکس میں آپ احتجاج بھی کرتے ہیں اور استعفیٰ بھی دیتے ہیں.
اصل آپ کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے، جو آپ کا مقصد ہے وہ آپ اس کو حاصل کریں. ماضی میں دیکھیں بڑا آسان ہوتا ہے پیچھے مڑ کے دیکھنا کہ ہم سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن جب ہیٹ آف دا مومنٹ آپ ہوتے ہیں تو آپ کچھ فیصلے کرتے ہیں جس میں آپ سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے. اس وقت یہ سوچا گیا تھا، جو خان صاحب کو مشورہ دیا گیا تھا کہ وقت پہ الیکشن ہو جائے گا. اب ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی نہیں مانیں گے. ذاتی طور پہ میں نے اختلاف کیا تھا اور میں نے جیل سے نکل کے بھی خان صاحب کو یہ بات کی تھی کہ جیل میں جب میں تھا، آپ جیل میں بہت سفر کرتے ہیں، بہت چیزیں آپ سوچتے ہیں، تو مجھے یہی لگا کہ شاید اگر ہماری اسمبلیاں نہ ٹوٹتی، ضلع شاہ نہ شہید ہوتا، بہت سا نقصان نہ ہوتا. لیکن اس وقت دیکھیں ایک سوچ یہ تھی کہ ہمیں جلدی الیکشن مل جائے. تو اب اس پہ اس وقت بات کرنا کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. لیکن علی صاحب جی میں صرف یہ عرض کر رہی ہوں کہ فول می وانس شیم آن یو، فول می ٹوائس شیم آن می. مطلب اگر آپ لوگوں کی ایک غلطی ہو گئی، ریٹروسپیکٹ میں آپ کو سمجھ آ گئی کہ شاید بہت ساری چیزیں گڑبڑ نہ ہوتی، تو اب یہ غلطی نہ کریں. اسٹے دا پارٹ آف دا سسٹم. دیکھیں انگریزی کا تو جو پروورب آپ نے بتایا ہے وہ اپنی جگہ، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. تو ہم نہیں چاہیں گے ہم کوئی غلطی کریں، لیکن اس وقت ہمارے پاس گنجائش شاید بڑی کم چھوڑی گئی ہے. دیکھیے جو بھی ہمارے فیصلے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ خان صاحب نے حکم کر دیا اور فوری اس پہ عمل، اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے. کچھ فیصلے وہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ یہ کرو، ظاہر ہے پھر وہ کرنا ہوتا ہے. کچھ ہمارے پاس بھیج دیا جاتا ہے پولیٹیکل کمیٹی میں کہ آپ اس پہ مشورہ کریں اور اپنا اوپینین دیں. جیسے الیکشن کرنا ہے نہیں کرنا، وہ ہمارے پاس آیا تھا پولیٹیکل کمیٹی میں. ہم نے پہلے اوپینین یہ دیا کہ وی ہیو ٹو گو اینڈ فائٹ دی الیکشن. اس کے بعد خان صاحب نے پھر بھیجا، پھر ڈسکشن ہوئی. ایسا نہیں ہے کہ تحریک انصاف میں ڈسکشن نہیں ہوتی. یہاں کوئی جمہوریت خدا نخواستہ نہیں ہے، کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے ادھر. یہ جمہوری جماعت ہے، یہاں ڈسکشنز ہوتی ہیں. اب یہ جو اسٹینڈنگ کمیٹی کا سلپ ہوا ہے ابھی علی محمد خان صاحب، آپ نے کہا ہے خدا نہ خواستہ ادھر جمہوریت تو نہیں ہے، خدا نہ خواستہ ادھر ڈکٹیٹرشپ تو نہیں ہے، تو ہائیبریڈ نظام ہے پاکستان تحریک انصاف میں. میں یہ کہا کہ یہاں کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے کہ خان صاحب نے کہہ دیا تو اس پہ فوری عمل ہوتا ہے. خان صاحب ہمارے پاس بھیجتے ہیں. ایک جمہوری سسٹم ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چیزوں کے پروز اینڈ کونز ڈسکس ہوتے ہیں، فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں ماضی میں بھی ڈسکشن ہوتی تھی، لیکن چونکہ خان صاحب جیل میں ہیں، میں یہ دیکھ رہا ہوں وہ بہت زیادہ ڈیٹیل ڈسکشن اس لیے ہوتی ہے کیونکہ وہ خان صاحب ہوتے تھے تو وہ چیز جلدی فیصلہ ہو جاتی تھی جب ہم بنی گالا کرتے تھے. تو یہ جو اسٹینڈنگ کمیٹیوں کا ہے اس میں بھی تھوڑی بہت ڈسکشن ہوئی ہے. 2 اوپینینز آئے. ایک اوپینین یہ تھا کہ ہمیں نہیں چھوڑنی چاہیے جگہ، ہم اسپیس کیوں دیں، اس سے ہمیں نقصان ہوگا اور حکومت کی جو اسکروٹنی آپ کر سکتے ہیں خاص کر PAC میں وہ. لیکن دوسرا اوپینین یہ تھا کہ نہیں، ہمیں ایز اے پروٹیسٹ کرنا ہے کیونکہ جو عمر ایوب صاحب کے ساتھ کیا گیا ہے، شبلی فراز صاحب کے ساتھ، بچر صاحب کے ساتھ، جو ہماری ہیں حضرت تاج گل وزیر صاحب اور باقی ممبر کے ساتھ، تو ایز اے پروٹیسٹ وی ہیو کیم آؤٹ آف دی اسٹینڈنگ کمیٹی. ہم پارلیمنٹ سے باہر نہیں. علی محمد خان صاحب ابھی تک پروٹیسٹ سے کیا ملا ہے آپ لوگوں کے لیے؟ یا یہ بہتر نہ ہوتا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بیٹھے حکومت کی ایک ایک اچھی بچی کے اوپر نظر رکھیں کہ کہاں کرپشن ہو رہی ہے، کدھر گڑبڑ ہو رہی ہے، کدھر پیسہ جا رہا ہے، آڈٹ رپورٹ آئی ہے اس کو ذرا اینالائز کر لیتے. واز دس ناٹ بیٹر فار یو؟ پارلیمنٹری سسٹم میں وزیر اعظم کا جو عہدہ ہے تو تقریباً اتنا ہی پاورفل اپوزیشن لیڈر کا ہوتا ہے. لیکن تیسرا بڑا عہدہ پارلیمنٹری فارم آف ڈیموکریسی میں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا ہے، جو بہت پاورفل ٹول ہے. میں آپ کی اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ آپ اس میں حکومت کی بڑی اسکروٹنی کر سکتے ہیں. شاید مستقبل قریب میں ہم خان صاحب کو مشورہ یہ دیں بھی. میں اگر مجھے موقع ملا تو میں دوں گا یہ مشورہ کہ باقی کمیٹیوں سے بے شک آپ باہر رہیں، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہمیں دوبارہ لینی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس جگہ سے آپ حکومت کے اسکریوز ٹائٹ کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ فیصلہ تمام کمیٹیز کا آیا تھا اور خان صاحب سے ہماری گفتگو کا سلسلہ ایسا ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ تو بڑی کم جا کے مل سکتی ہے، تو اس پہ دیکھا بھی جا سکتا ہے. لیکن یہ جو فیصلہ ہے یہ ایک این بلاک ریزگنیشن اس لیے کی گئی ہے کہ ایک پروٹیسٹ رجسٹر ہو کہ یار آپ کس طرح سے ڈیموکریسی چلا رہے ہیں. ایک اپوزیشن لیڈر کو آپ نے 10 سال کی سزا دے دی ہے، اپوزیشن لیڈر کو پنجاب کی 10 سال کی سزا دے دی ہے، قومی اسمبلی سینٹ. تو ایک طرح سے دیکھیں آپ نے خود ہی جمہوریت کی اس گاڑی کے 2 پہیے ہیں، حکومت اور اپوزیشن. آپ نے ایک پہیا نکال دیا، یعنی آپ اپوزیشن لیڈر کو آپ نے 10 سال کی سزا. اب آپ مجھے بتائیں اسٹپنی لگا دی نا علی محمد خان صاحب، اسٹپنی پہ چل جاتی ہے چیزیں. خیر مجھے یہ بتائیے گا، لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ کا استعفیٰ کب ایکسپٹ ہوا، نہیں ہوا، کب ہو رہا ہے، کوئی خبر ہے؟ دیکھیں میں چاہتا تھا کہ شک و شبے سے کام بالا تر ہو، کیونکہ وہ آپ سبمٹ کرتے ہیں چیف وپ آفس میں، وہ پھر بعد میں جمع ہوتی ہے. تو میں نے خود ہی پرسنلی جا کے کل سیکرٹری نیشنل اسمبلی، میں تو اسپیکر صاحب کے پاس جا رہا تھا لیکن وہ نہیں تھے، تو ساتھ ہی سیکرٹری صاحب کا آفس ہے، ان کو میں نے سبمٹ کیا تاکہ کوئی شک اس میں نہ رہے. خان صاحب کا حکم ہے، اس کو ہم نے بجا لایا.
لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں اپنے سیاسی مخالفین کو کہ تحریک انصاف سسٹم میں ہے، تحریک انصاف سب سے بڑی جماعت ہے، پارلیمنٹ میں ہے، سینٹ میں ہے، پنجاب اسمبلی میں ہے، خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، ہم کہیں جانے والے نہیں ہیں. انشاءاللہ فارم 47 کو بگا کے جائیں گے، فارم 45 رہے گی انشاءاللہ. Let's see what happens in the future. علی محمد خان صاحب, thank you very much for joining me in the program. It was a pleasure having. طرف جاتے ہیں اب, کیونکہ ہم سیاست کی بات بھی کر چکے ہیں. اب پنجاب سے پانی کدھر جانا ہے سندھ کے اندر, اور سندھ کے اندر جب پانی جائے گا تو کیا ہوگا, اس پہ بھی بات کریں گے. شرجیل رام میمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے after a break. ویلکم بیک آفٹر بریک. پنجاب سے ہوتا ہوا سیلاب جانا ہے سندھ کی طرف, اور سندھ کی طرف بھی تباہ کاریوں کے امکانات بڑے قوی ہیں. اس سے پہلے 2025 کے سیلاب سے پہلے 2022 کے سیلاب کی تباہ کاریوں سے اب تک پورے طریقے سے سندھ ریکور اور ریکیوپریٹ نہیں ہو سکا تھا, اور اب جو ہے یہ آفت بھی آن پڑی ہے. یاد رکھیے کہ ابھی تک وہ لوگ جو کہ 2022 کے سیلابوں کے اندر افیکٹ ہوئے تھے ان کو گھر دیے جا رہے ہیں, تقسیم کیے جا رہے ہیں. اس کے اوپر COP 27 COP 28 کے اندر انٹرنیشنل کمیونٹی سے بھی یہ شکایت کی گئی, شکوہ کیا گیا کہ کسی بھی طریقے سے آپ کے ایکشن, یعنی انٹرنیشنل کمیونٹی کے ایکشن سے پاکستان متاثر جو ہو رہا ہے اس کا ازالہ کیا جائے, مالی طور پر ازالہ کیا جائے. اربوں روپے کا نقصان پچھلے سیلابوں کے اندر ہونے کے بعد اس سال بھی اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے پاکستان کے اندر. آزاد جموں کشمیر, GB, KPK اور پنجاب کے بعد اب ریلا 2 یا 3 تاریخ کو بقول شرجیل رام میمن صاحب سندھ میں انٹر ہو رہے ہیں. NDMA کے بقول یہ 5 تاریخ کو ہو رہا ہے, اور گورنر پنجاب کے بقول یہ 6 تاریخ کو, اور DGPDMA پنجاب کے بقول بھی 6 تاریخ کو یہ انٹر ہوگا سندھ میں. اس سے 52,000 خاندان متاثر ہونے کے امکانات ہیں. 16 لاکھ افراد کو نقل مکانی کرنی پڑے گی. مال مویشی فصلیں یہ تمام کی تمام اس ٹائم پر ایک خطرے سے دوچار ہیں. یہ پانی کی سطح مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور گڈ براج کے اوپر یہ امکانات زیادہ ہیں کہ اوپر کے درجے کا سیلاب آئے گا. PDMA سندھ کی تیاری اس ٹائم پر پوری ہے. گورنمنٹ سندھ یہ کلیم کر رہی ہے کہ تیاریاں پوری ہیں. لوگوں کی نقل مکانی بہرحال ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. پنجاب میں بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں حکومت نقل مکانی کروانا بھی چاہ رہی ہے وہاں لوگ نقل مکانی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. آج CM پنجاب مریم نواز نے بھی IG پنجاب کو یہ کہا کہ جو لوگ چلے گئے ہیں ان کے گھروں کے اندر جو چوریاں ہو رہی ہیں اس کو بھی روکا جائے اور اسٹرکٹ ویجیلنس کی جائے. تو سندھ کے اندر بھی یہ چیلنجز ہوں گے کہ لوگ جب گھروں سے جائیں گے تو ان کو اپنے گھروں کی حفاظت کا ایک دھڑکا لگا رہے گا. اس حوالے سے ہمارے ساتھ شرجیل رام میمن صاحب موجود ہیں, صوبائی اطلاعات ہیں سندھ کے اور سینئر رہنما ہے پیپلز پارٹی کے. بہت شکریہ شرجیل رام میمن صاحب, آپ نے جوائن کیا. اٹس آلویز اے پلیزر ہیونگ یو ان دی پروگرام. شرجیل صاحب, سندھ حکومت کا اس ٹائم پر تیاریاں لوگوں کو جانی نقصان سے بچانے کے لیے, مالی نقصان سے بچانے کے لیے, سیلاب کے پانی سے بچانے کے لیے, بیماریوں سے بچانے کے لیے کدھر اس ٹائم پر سٹینڈ کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جی, اینڈ تھینکس فار ہیونگ می ان یور شو. دیکھیے جی, بالکل انفارچونیٹلی گلگت بلتستان, پھر خیبر پختونخوا, پھر پنجاب, یہ ایک قدرتی آفت ہے, بہت بڑا ریلا ہے جو کہ اس وقت پورے پاکستان کو اس نے اپنی لپیٹ میں لیا آلموسٹ. تو اب جو سندھ میں داخل ہونے کے لیے ہمیں سارے پوائنٹس پہ ہم نے جو ہے وہ تیاریاں کی ہوئی ہیں. چیف منسٹر صاحب جو ہیں وہ پرسنلی ان کی ہدایت پر جو ہے پوری گورنمنٹ کی مشینری جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب وہ خود ایک سے رابطے میں اور وہ سب مانیٹر کر رہے ہیں. جو تیاریوں کی جہاں تک بات ہے کہ پہلا اس کا پڑاؤ آئے گا گڈو بیراج, جس کی جو ہے کیپیسٹی وہ 12 لاکھ کیوسک جو ہے وہ پانی کو جو ہے ریلا وہ برداشت کر سکتا ہے. پھر اس کے بعد سکھر بیراج ہے وہ 9 لاکھ سے اوپر ہے. پھر جا کے کوٹلی آئے گا تو وہ 6 لاکھ سے اوپر پانی جو ہے وہ برداشت کر سکتا ہے, جو کہ اس کا ریلا. ہم ایکسپیکٹ بھی اس سے اتنا ہی کر رہے ہیں یا سے تھوڑا کم کر رہے ہیں. تو ہماری پریپریشن ریڈی ہیں. اس وقت جو ہے جو بھی دریا کے ساتھ جتنے بھی جو بند والا ایریا ہے وہاں پہ نقل مکانیاں لوگوں کی شروع ہو چکی ہیں, اور لوگوں کے لیے مختلف جو ہے وہ کیمپس بھی بنائے گئے ہیں. ہم نے ایک تخمینہ لگایا ہے, جو کچے کے علاقے میں لوگ رہتے ہیں ان کی کوئی تعداد 16 لاکھ ہے. تو 1.6 ملین لوگ جو ہیں اگر فل پانی آتا ہے تو وہ جو ہے ان کے فی الحال وہاں سے ان کی جو ہے وہاں سے ان کو شفٹ کرنا پڑے گا. تو اس کے لیے کافی لوگ شفٹ ہونا شروع بھی ہو گئے ہیں. ہم نے مختلف کیمپس بھی قائم کر دیے ہیں, کوئی مور دین 500 کیمپس جو ہیں وہ مختلف جگہوں پہ دریاؤں کے ساتھ جو پکے گورنمنٹ کی جگہیں ہیں وہاں پہ قائم کر دی گئی ہیں. پوری مشینریز, بوٹس, سب چیزیں جو ہے موجود ہیں. جو ان کے مال مویشی ہیں ان کے لیے کوئی 300 سینٹرز بنائے گئے ہیں جن پہ ان کو
مال مویشی کو رکھنے کی بھی جگہ رکھی گئی ہے. تو سارے انتظامات مکمل ہیں. جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے اس نے بھی اپنی ساری ٹیمیں ریڈی رکھی ہوئی ہیں, اور جو ہمارا پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے انہوں نے بھی اپنے ساری تیاری کی ہوئی ہے. تو جتنی گورنمنٹ کی مشینری ہے وہ اس وقت موجود ہے. ہمارے تمام منسٹر صاحبان جو ہے وہ مختلف جگہوں پر اس وقت جو ہے ان کی ڈپلائمنٹ کی گئی ہے, اور چیف منسٹر صاحب نے ہر جگہ پہ مختلف منسٹرز اور پھر ایم پیز, ایم این ایز, کمشنرز, ڈپٹی کمشنرز, پوری جو اس وقت گورنمنٹ کی مشینری ہے وہ اور کوئی کام نہیں کر رہی. اسی چیزوں کو فیس کرنے کے لیے خدا نہ خواستہ جو ہے قدرتی آفت اگر بڑھتی ہے تو اس کے لیے جو بھی میجرز ہیں اس کے لیے بھی آل آر ریڈی. رائٹ, ریڈینس کی تو سمجھ آ گئی شرجیل انعام احمد صاحب. یہ بھی انخلا کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی دعا بھی ہے, ہوپ بھی ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوگا, لیکن کیونکہ پانی نے اننڈیٹ تو کرنا ہے بہت سارے علاقوں کو, بہت سارے گاؤں بھی اس کی زد میں آئیں گے. کوئی اندازہ لگایا جا سکتا ہے, از اٹ ایون پاسبل ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم اسٹیج کے اوپر کہ تخمینہ لگایا جا سکے کہ مالی نقصان کتنا ہوگا, کراپس, مویشی, باقی چیزوں کے حساب سے؟ لیکن صرف دو چیزیں ہیں. یہ ایک پری میچور ہے کہ میں فصلوں کا بھی کر سکوں, لیکن سیلاب کی ایک بڑی کچے کے علاقے میں عجیب گمیج سے وہ یہ ہے کہ کچے کا علاقہ جو ہے نا وہ کوئی اریگیشن واٹر پہ نہیں لوگ آبادی کرتے, وہ اسی جب یہ واٹر لیول بڑھتا ہے تو اسی پہ زیادہ تر وہ ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ جب پانی آتا ہے تو یہ 10-12 دن میں نکل بھی جاتا ہے. تو کافی لوگ ایسے ہیں کہ جو کچے کے علاقے میں مکین ہیں, ان کو یہ پانی سوٹ کرتا ہے. وہ کہتے ہیں جب یہ پانی آئے گا اور جب یہ پانی جب جانے کے ٹائم میں ہوگا تب وہ اپنے یہاں پہ چنے اور مختلف قسم کی جو ہے فصلیں وہ لگاتے ہیں. تو سیلاب کی اور کچے میں بالکل ڈفرینٹ ڈیمز. ہاں لیکن خدا نہ خواستہ اگر کوئی برساتیں پڑ گئیں, خدا نہ خواستہ کوئی بریچ آ گیا, تو پھر آپ کی جو ریگولر فصلیں ہوتی ہیں جو باقی علاقے ہیں وہاں پہ بہت بڑا اس کا امپیکٹ آتا ہے. وہ اللہ نہ کرے اس طرح کی کوئی صورت حال ہو, کیونکہ ہم نے اپنی کوشش تو کی ہے. جو بھی ولنریبل ایریاز ہیں کوئی اراؤنڈ پورے ایریا میں, اس پہ ہم نے اپنی ہیوی ڈپلائمنٹ بھی کی ہوئی ہے, ہیوی مشینری, اسٹون پچنگ اور سب کام وہاں پہ موجود چل رہا ہے. تو مطلب ابھی تخمینہ جو ہے اٹ ول بی پری میچور کہ میں فصلوں کو بتا دوں. جانوں کا کیا اپنی بات کی, ڈیفینیٹلی ہماری پوری کوشش ہوگی انشاءاللہ تعالی, اللہ نے چاہا تو کوئی بھی قیمتی جان جو ہے وہ نہ جائے. ہم لوگوں کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ پیسفلی سیٹلمنٹ کی طرف آ جائیں, کیونکہ اس وقت لوگوں کو جس وہاں سے نکالنا جو ہے کیونکہ ابھی ڈرائی ہے تو وہ آسان ہے. کل کو خدا نہ خواستہ لوگ نہیں نکلے, جو کہ لوگ یہاں پہ ایک عادت ہے پورے پاکستان میں, ہمارے لوگوں کی ایک وہ ہے پریکٹس رہی ہے, کافی لوگ نہیں نکلتے. جب نہیں نکلتے ہیں تو پھر انہی لوگوں کو اپنے بوٹس میں اور باقی طریقے نکالنا پڑتا ہے, جو کہ زیادہ ہیکٹک بھی ہے اور زیادہ رسکی بھی ہے. رائٹ, وہ بیسکلی وجہ ہوتی ہے نا شرجیل صاحب کے کیمپس کے اندر جگہ کم ہے, سہولیات کم ہے, اپنے گھر کی بات الگ ہے. پھر آبویسلی پنجاب کے اندر بھی جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے لوگ دیکھ رہے ہیں, حالانکہ حکومت جتنا کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے, اس سے زیادہ بھی کرنا چاہیے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, آپ کو کس علاقے کے اندر یہ چیلنج درپیش ہے کہ لوگ نکل نہیں رہے, نقل مکانی نہیں کر رہے, اور نقل مکانی کرنے کے علاوہ مال مویشی کو لے کر جانا بھی کیمپس کے اندر, وہ پاسبلٹی کتنی ہو پا رہی ہے؟ دیکھیں کوئی بھی شخص نہیں چاہتا, خاص طور پہ جو رورل بیک گراؤنڈ کے لوگ ہوتے ہیں, جو فیملیز کے ساتھ رہتے ہیں, کہ وہ امدادی کیمپوں میں ہیں. تو کافی لوگ والنٹیئرلی جاتے ہیں اپنے رشتے داروں میں, کیونکہ یہ ان کی روٹین کی پریکٹس ہے. یہ تو بھی سیلاب آ رہے ہیں, لیکن جب اگر سیلاب نہیں بھی ہوتے, روٹین میں جب کچے میں پانی آتا ہے, جب واٹر لیول ریز ہوتا ہے, تو لوگوں کی ایک روٹین ہے, ان کی ایک پریکٹس ہے کہ وہ جاتے ہیں جب پکے جگہ ہیں وہاں پہ اپنے رشتے داروں کے پاس یا کیا. کیونکہ ہم نے کیونکہ اگر کسی کے رشتے دار نہیں ہے تو گورنمنٹ نے اپنی طرف سے جو ہے وہ ریلیف کیمپ آئیڈینٹیفائی بھی کر لیے ہیں, ان کے جگہیں بھی بتائیں. جو ایڈمنسٹریشن ہے ہماری, کمشنر, ڈپٹی کمشنر, اسسٹنٹ کمشنر, مختار کار, وہ سارے لوگ جو ہیں وہ تمام ان کچے کے علاقے میں مکینوں سے بھی رابطے میں ہیں. تو کافی حد تک جو ہے وہ لوگ آلریڈی نکل چکے ہیں. لیکن ابھی بھی ڈیفینیٹلی جب ریز ہوگا تو اور لوگ بھی ابھی جو موجود ہیں وہ پھر اس وقت بھی نکلیں گے, اور پھر ہم جب دیکھیں گے کہ اب پانی سر سے اوپر جا رہا ہے تو ڈیفینیٹلی پھر زبردستی بھی انہوں کو نکالنا پڑا تو ہم نکالیں گے. ٹھیک ہو گیا. شرجیل صاحب, اب کیوں سندھ کے اندر تو ابھی پریمپٹیو کام ہو رہا ہے, الحمدللہ ابھی تک تو سیلاب نہیں آیا, تو ابھی موقع ہے, آپ سندھ کے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے تھرو اے آر وائز پلیٹ فارم, تھرو مائی شو؟ دیکھیے میں تھینک یو ویری مچ, آپ کے اس اے آر وائی چینل کے توسط سے میں تمام جو بھی لوگ اس جو پورے پاکستان میں, ان سب کے ساتھ ہماری ہمدردی ہے. تمام گورنمنٹس کے ساتھ, صوبائی حکومتوں کے ساتھ, خیبر پختونخوا, پنجاب سے جو ہمدردی ہے. جو ہمارے سندھ کے لوگ ہیں ان سے میری یہ گزارش ہوگی کہ آپ پینک نہ کریں, لیکن جہاں جہاں آپ کو پتا ہے کہ پانی لیول ریز ہونا ہے, آپ والنٹریلی جو نکلیں ان کی مہربانی, جو نہیں نکلیں برائے مہربانی آپ اپنے رشتے داروں کے پاس یا سیف مقامات پہ شفٹ ہوں.
ورنہ جو گورنمنٹ نے سینکڑوں کی تعداد میں جو جگہیں بنائی ہوئی ہیں آپ لوگوں کے لیے، تو اس میں مہربانی کر کے آپ موو ہوں، تاکہ یہ جو چند دنوں کی تکلیف ہوگی اس سے پھر آسانی سے آپ لوگ نکل سکیں اور خدا نہ خاصا کسی حادثے سے بچ سکیں. ان کے مال مویشیوں کے لیے اور ان کی تمام جو ہے جتنی بھی املاک ہے ان کی حفاظت جو ہے وہ گورنمنٹ کی پوری مشینیں جو ہے اس کے لیے موجود ہے. شجیل انعام احمد صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دا پروگرام. اب یہ احتیاطی تدابیر ایسی ہیں جن کو فالو کرنا بہت ضروری ہے. پنجاب کے اندر بھی لوگوں کو نقل مکانی کے لیے بولا جا رہا ہے. وہ 1122 کی ایک ویڈیو بھی بڑی سوشل میڈیا پہ بھی سرکولیٹ کر رہی ہے، جہاں لوگوں کو کہا جا رہا ہے، التجا کی جا رہی ہے کہ پلیز آپ نقل مکانی کیجئے، آپ سیلابی علاقوں سے سائڈ پر ہو جائیے، بیکاز اس کے بعد پھر ریلیف اینڈ ریسکیو کا جو کام ہے وہ بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو پلیز ریلیف اینڈ ریسکیو کے اداروں کے ساتھ آپ تعاون بھی کیجئے. اچھا، یہاں ہم اپنے مسائل کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جاتے جاتے ہم غزہ کے لوگوں کے ساتھ جو اس ٹائم پر بربریت ہو رہی ہے اس کو بھول نہیں سکتے ہیں. 7 اکتوبر 2023 سے لے کر اب تک 63,000 فلسطینیوں کو شہید کیا جا چکا ہے، جس کے اندر سے ایک بڑی تعداد بچوں اور خواتین کی ہے، معصوم لوگوں کی ہے، نہتے لوگوں کی ہے. 1,60,000 کے قریب فلسطینی اس جنگ کے اندر زخمی ہو چکے ہیں. اس ٹائم پر بھی فلسطینیوں کو جو غزہ کو بالکل کھنڈر بنا دیا گیا تھا، اس کو کمپلیٹ ایویکویٹ کرانے کے بعد اب اس کو ختم کیا جا رہا ہے. جو کھنڈرات تھے ان کو بھی ختم کیا جا رہا ہے اسرائیل کی طرف سے. ساتھ ہی ساتھ وہاں جو موجود زیتون کے درخت تھے، 10,000 سے زیادہ زیتون کے درخت بھی کاٹ دیے گئے ہیں تاکہ فلسطینیوں کو ذریعہ معاش بھی نہ مل سکے آنے والے وقتوں کے اندر. ویسٹ بینک کے اندر بھی یہ معاملہ چل رہا ہے، غزہ کے اندر بھی یہی سچویشن ہے. غزہ پر اسرائیلی بمباری کا جو سلسلہ ہے وہ اس طرح سے بھی جاری ہے. ایک ظلم کی ایک عجیب سی داستان یہ بھی ہے کہ جو لوگ کھانے پینے کے لیے لائنوں میں لگتے ہیں یا ریلیف ورک کے لیے جو لوگ ہوتے ہیں، ایڈ کے لیے جاتے ہیں، ان کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے. امداد کے 4 فلسطینی شہریوں کو شہید کر دیا گیا. یہ آج کی سچویشن بھی یہی چل رہی ہے. تو یہ والا جو مومنٹ ہے یہ ہم نے بھولنا نہیں ہے. اپنی تکلیف کے اندر اپنے بھائیوں کی تکلیف کو نہیں بھولنا. کل انشاءاللہ ملاقات کریں گے ود مور ڈیٹیلز. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ پاکستان پر، فلسطین پر، کشمیر پر اپنا رحم کریں. انیکا نثار کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ و ناصر.